हेलो। मैं हूं डेरिक वॉकर, ऑक्सफोर्ड बाइबल चर्च का पास्टर। हम मुकाशवा की किताब का मुताला कर रहे हैं और हमने देखा कि आसमान और ज़मीन पर होने वाले वाक़यात की एक तरतीब दोहराई गई है, जिससे पता चलता है कि आसमान और ज़मीन पर होने वाले वाक़यात का बराह रास्त ताल्लुक है और ज़मीन पर होने वाले वाक़यात आसमान से अदालत को दावत देते हैं और फिर आसमान से नाजिल होने वाली अदालत का इजहार ज़मीन पर होता है। मिसाल के तौर पर कलीसिया के आसमान पर उठाए जाने के बाद मुकाशवा चौथे बाब में मसीह खड़ा होता है और किताब को लेता है, जिसकी 7 मोहरें हैं मुकाशवा 5वें बाब में। ये ज़मीन की मलकियती दस्तावेज़ है और ये अमल ज़ाहिर करता है कि वो ज़बरदस्ती ज़मीन का कब्ज़ा लेने को है। फिर मुकाशवा छठे बाब में जब वो पहली मोहर खोलता है तो ज़मीन पर दुनिया के तमाम निज़ाम के मुख्तलिफ हिस्सों पर अदालत जारी होती है, और जब ये मोहरें खोली जाती हैं तो हम देखते हैं कि उनको बराह रास्त बच्चे की पैदाइश के वक्त पर होने वाले दर्द से तशबीह दी गई है, जिससे मुतल्लिक यस्सू ने मत्ती 24वें बाब में बताया और पौलुस रसूल ने पहला थस्सलुनीकियों 5वें बाब में बताया। और इस तनाजुर में पैदाइश के वक्त होने वाले दर्द को मुसीबतों के शुरू होने के तौर पर पेश किया गया है। और फिर मुकाशवा 7वें बाब में, जैसा कि हमने पिछली बार देखा कि 7वीं मोहर खुलने से पहले एक वक्फा होता है और इस 7वीं मोहर से अदालत में शिद्दत आती है, क्योंकि 7वीं मोहर में 7 नरसिंगे शामिल हैं और ये 7 नरसिंगे खुदा की बराह रास्त अदालतें हैं। आसमान से बराह रास्त आफतें नाजिल होती हैं, जबकि पहली 6 मोहरें बराह रास्त नहीं थीं, जिनमें खुदा ने अपने फजल और रहम वाला हाथ उठा लिया था, जिसके बाद बेचैनी और तारीकी और बदी ही ज़मीन पर बची थीं, जो दुनिया के निज़ाम के मुख्तलिफ हिस्सों पर गालिब आ गई थीं। जब उसने अपना हाथ उठाया तो मुख्तलिफ हिस्से तारीकी की जद में आ गए। 7वें बाब में ये वक्फा ज़ाहिर होता है, हत्ता कि इस अदालत के दौरान भी वो एक भला और रहम करने वाला खुदा है, क्योंकि 7वें बाब में मरकूम ये वक्फा ज़ाहिर करता है कि खुदा बचा रहा है, तैयार कर रहा है और मसा कर रहा है मुसीबतों के लिए अपने गवाहों को, जो कि 1,44,000 हैं और जिनका ताल्लुक इसराइल के 12 कबाइल से है। और ये जाहिर करता है कि जब कलीसिया उठाई जा चुकी होगी तो इसराइल पर मसा वापस आएगा कि वो कौमों के सामने उसकी नुमाइंदगी करें। ये गवाह मुसीबतों में मुनादी की सरबराही करेंगे, जिससे जाहिर होता है कि मुसीबतों में खुदा का बड़ा मकसद रूहों को जमा करना है। और यस्सू ने इस वक्त के बारे में बताया मत्ती 24वें बाब में, और बादशाही की इस खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में होगी, तब खात्मा होगा। तो मुकाशवा 7वें बाब में इस वक्फे का मकसद, इससे पहले कि अदालत में शिद्दत आए 7वीं मोहर के खुलने पर, इस वक्फे का मकसद इस वक्त के लिए इन गवाहों को तैयार करना, उन्हें बचाना और मसा करना है इन तमाम मुसीबतों के दौरान। अब आसमान पर पहले 4 नरसिंगों के साथ फरिश्तों से कहा गया कि नरसिंगों को ना फूंकें जब तक कि ज़मीन पर 1,44,000 पर मोहर ना हो जाए। और हमने मुकाशवा 7 में ये देखा। और फिर ये वाज़ेह करता है कि जो आसमान पर होता है उसका ज़मीन पर होने वाले वाक़यात से एक करीबी ताल्लुक है। फिर ज़मीन पर 1,44,000 पर जब मोहर हो जाएगी और फिर आसमान पर 7वीं मोहर को खोला जाएगा और फिर पहला नरसिंगा फूंका जाएगा, जिससे ज़मीन पर अदालत आएगी। दूसरे अल्फाज में, इन 1,44,000 की तैयारी का एक वक्त है, और जब उन पर मोहर हो जाएगी फिर 7वीं मोहर खोली जाएगी और नरसिंगों की आफतें नाजिल होंगी। यानी 1,44,000 की ये खिदमत इसी दौरान वकूफ़ पजीर होगी, यानी जब आसमान पर 7वीं मोहर खोली जाएगी उसी दौरान इस खिदमत का आगाज़ हो जाएगा। तो आइए आसमान पर 7वीं मोहर के खुलने को देखते हैं, जिसका जिक्र मुकाशवा 8 में है। जैसा हमने कहा, जैसे ही 1,44,000 पर मोहर हो जाएगी, आसमान पर 7वीं मोहर खोली जाएगी और पहला नरसिंगा फूंका जाएगा, जिससे ज़मीन पर
عدالت آئے گی لکھا ہے جب اس نے ساتویں مہر کھولی تو آدھ گھنٹے کے قریب آسمان پر خاموشی رہی اور میں نے ان ساتوں فرشتوں کو دیکھا جو خدا کے سامنے کھڑے رہتے ہیں اور انہیں 7 نرسنگے دیے گئے۔ تو ظاہر ہوتا ہے کہ ساتویں مہر میں عدالت کے 7 نرسنگے بھی شامل ہیں۔ پھر ہم پڑھتے ہیں، پھر ایک اور فرشتہ سونے کا عود سوز لیے ہوئے آیا اور قربان گاہ کے اوپر کھڑا ہوا اور اس کو بہت سا عود دیا گیا تاکہ سب مقدسوں کی دعاؤں کے ساتھ اس سنہری قربان گاہ پر چڑھائے جو تخت کے سامنے ہے، اور اس عود کا دھواں فرشتے کے ہاتھ سے مقدسوں کی دعاؤں کے ساتھ خدا کے سامنے پہنچ گیا، اور فرشتے نے عود سوز کو لے کر اس میں قربان گاہ کی آگ بھری اور زمین پر ڈال دی، اور گرجیں اور آوازیں اور بجلیاں پیدا ہوئیں اور بھونچال آیا، اور وہ ساتوں فرشتے جن کے پاس وہ 7 نرسنگے تھے پھونکنے کو تیار ہوئے۔ اور جب پہلے نے نرسنگا پھونکا، یہ آیات واضح کرتی ہیں کہ یہ الہی عدالت کے نرسنگے زمین پر آنے کو تیار ہیں مقدسوں کی دعاؤں کے نتیجے میں۔ اور یہی چیز ہم مکاشفہ 5 اور 8 میں دیکھتے ہیں جب 24 بزرگوں نے مقدسوں کی دعائیں یعنی بربت اور عود سے بھرے ہوئے سونے کے پیالے برے کے سامنے پیش کیے، اور یہ مکاشفہ 6 باب میں پہلی 6 مہروں کے کھلنے سے بالکل پہلے ہوا۔ تو یہاں مکاشفہ 8ویں باب میں جب یہ دعائیں خدا تک پہنچیں گی تو خدا کی آگ زمین پر ڈال دی جائے گی اور 7 فرشتے نرسنگے پھونکنے کے لیے خود کو تیار کریں گے۔ جیسے 7ویں مہر میں خدا کی عدالت کے 7 نرسنگے شامل ہیں، اسی طرح یہ نرسنگے آسمان سے خدا کی عدالت کی نمائندگی کرتے ہیں۔ دراصل مصیبتوں کے شروع سے اب تک یہ عدالت اور قہر کا وقت ہے۔ ہم نے یہ بھی جانا کہ پہلا نرسنگا 7ویں مہر کے کھولے جانے کے کچھ دیر بعد پھونکا جائے گا، یعنی جیسے ہی 1,44,000 پر مہر ہو جائے گی، 7ویں مہر آسمان پر کھولی جائے گی اور پہلا نرسنگا پھونکا جائے گا، اور اسی دن 1,44,000 نے 7ویں مہر کھلنے کے دن ہی اپنی خدمت کا آغاز کیا اور پہلا نرسنگا پھونکا گیا۔ یہ مصیبتوں کا شروع نہیں ہے بلکہ وقفے کے بعد ہے جس میں 1,44,000 کو تیار کیا گیا۔ یہ وقفہ محض چند مہینوں پر محیط ہو سکتا ہے کیونکہ خدا اپنی بشارتی مہم کا آغاز کرنا چاہے گا مصیبتوں کے دوران جتنی جلدی ممکن ہو سکے۔ اس کی ایک منطق بنتی ہے کہ اس نے دنیا کو گواہ دینے سے پہلے کئی سال انتظار کیا کہ وہ توبہ کریں اور مسیح پر ایمان لائیں۔ تو اختتام پر پہلی 6 مہریں کھلنے کے بعد ہمارے پاس یہ وقت ہوگا جس دوران 1,44,000 کو تیار کیا جائے گا، تبھی 7ویں مہر کھولی جائے گی اور پہلا نرسنگا پھونکا جائے گا۔ تو 7ویں مہر اور پہلا نرسنگا زمین پر 1,44,000 کی خدمت کا حوالہ ہے۔ پھر سوال یہ آتا ہے کہ زمین پر کون سا واقعہ عدالت میں اضافے کا سبب بنے گا جس کا آسمان پر 7ویں مہر کے ساتھ تعلق ہوگا۔ گزشتہ بار ہم نے دیکھا کہ صرف ایک ہی امیدوار ہے، اور جب ہم 7ویں مہر کو اس کے ساتھ ملاتے ہیں تو ہر چیز مکمل طور پر اپنی جگہ پر آتی ہے، اور یہ مخالف مسیح کا معاہدہ ہے جو کہ آخری 7 سالوں کا آغاز ہے جو دانیل کے 70ویں ہفتے کے طور پر جانا جاتا ہے۔ زمین پر یہ وہ واقعہ ہے جو آسمان پر 7ویں مہر کے کھلنے سے منسلک ہے۔ گزشتہ بار ہم نے دیکھا کہ کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بعد ایک ابتدائی وقت ہوگا جو مصیبتوں کا شروع ہوگا جو مخالف مسیح کے معاہدہ کرنے تک ہوگا، ورنہ کلیسیا کا اٹھایا جانا اچانک نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ہم مکاشفہ میں دیکھتے ہیں مصیبتوں کے آغاز سے 7ویں مہر کے کھلنے تک کے ایک ابتدائی وقت ہوگا، اور اس کا کامل جواب یہ ہے کہ یہ وقت کا ایک ہی دورانیہ ہوگا، یعنی اگر بنی اسرائیل بے اعتقادی میں مخالف مسیح کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں تو یہ خاص طور پر 7ویں مہر کے کھلنے اور نرسنگوں کے پھونکے جانے کی عدالت کو دعوت دینا ہوگا، اور مخالف مسیح کا معاہدہ واحد واقعہ ہے جس سے 70واں ہفتہ شروع ہوگا۔ مصیبتوں کے ابتدائی دور میں یہ واحد واقعہ ہے جو 7ویں مہر کی طرف نشاندہی کرے۔ یہ 7ویں مہر کے ساتھ دانیل کے 70ویں ہفتے کے آغاز کی مطابقت ہے جو تصدیق کرتا ہے کہ جب ہم 2 گواہوں کی خدمت کو دیکھتے ہیں اور اس کا 70ویں ہفتے سے ایک تعلق ہے، اور یہ تعلق تیسری ہیکل کی تعمیر نو ہے جب 2 گواہ 1260 دنوں تک گواہی دیں گے جو کہ ہیکل کی خدمت کا ایک اہم حصہ ہے۔ بہت سے مسیحیوں کو تیسری ہیکل کی تعمیر نو کے ساتھ مسئلہ ہے جو کہ خدا کے منصوبے میں شامل ہے، مگر یہ پرانے اور نئے عہد نامے دونوں کے 4 حوالوں میں واضح ہوتا ہے
پہلا حوالہ اس کی نبوت دانیل کے 70ویں ہفتے میں دی گئی ہے۔ دانیل 9:26 میں لکھا ہے، اور 62 ہفتوں کے بعد وہ ممسو قتل کیا جائے گا اور اس کا کچھ نہ رہے گا۔ یسوع نے اپنے گناہوں کے لیے جان نہیں دی بلکہ ہمارے گناہوں کے لیے جان دی۔ اور پھر لکھا ہے، اور ایک بادشاہ آئے گا جو کہ مخالف مسیح ہے۔ یہ دراصل مخالف مسیح کا حوالہ ہے، اور پھر یہاں پر لکھا ہے، جس کے لوگ شہر اور مقدس یعنی ہیکل کو مسمار کریں گے۔ اب اس کی تکمیل سن 70 میں ہوگی جب رومیوں نے دوسری ہیکل کو مکمل طور پر مسمار کر دیا۔ مگر پھر اگلی آیت 70ویں ہفتے کو بیان کرتی ہے۔ مستقبل میں مسیح کی واپسی سے پہلے آخری 7 سال ظاہر کرتے ہیں کہ تیسری ہیکل دوبارہ تعمیر کی جائے گی اور یہ آخری دور میں قابل استعمال ہوگی۔ 27ویں آیت، اور وہ بادشاہ یعنی مخالف مسیح 1 ہفتے کے لیے بہتوں سے عہد قائم کرے گا اور نصف ہفتے میں ذبیحہ اور ہدیہ موقوف کرے گا، اور فصیلوں پر اجاڑنے والی مکروہات رکھی جائیں گی یہاں تک کہ بربادی کمال کو پہنچ جائے گی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ جو عہد مخالف مسیح اسرائیل کے ساتھ کرے گا اس سے آخری 7 سالوں کا آغاز ہوگا، یعنی دانیل کے 70ویں ہفتے کا۔ اس عہد میں ہیکل کی پہاڑی اور یہودی ہیکل شامل ہے۔ اس عہد کا ایک بڑا حصہ ہوگا کہ یہودیوں کو اپنی تیسری ہیکل میں عبادت کرنے کی اجازت دی جائے۔ ہم یہ کیسے جانتے ہیں؟ اس طریقے سے جیسے وہ مصیبتوں کے درمیان اس عہد کو توڑے گا، اور وہ یہ ان کی قربانیاں روکنے سے کرے گا، اور پھر سے ہیکل کو اپنے لیے مخصوص کرے گا کہ بطور خدا اس کی عبادت کی جائے، اور وہ فصیل پر مکروہات رکھے گا جو کہ حیوان کی مورتی کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ اب بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل اور کسی بھی قوم کے درمیان کوئی بھی امن کا معاہدہ یروشلم اور خصوصاً ہیکل کی پہاڑی پر ہونے والا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مخالف مسیح ناممکن کو حاصل کرے گا، مگر جلد یہ واضح ہو جائے گا کہ یہ مخالف مسیح کا فریب تھا اور اس نے یہ طاقت کے حصول کے لیے کیا، اور جب مناسب ہوگا وہ اسے توڑ دے گا۔ غور کریں، اس نبوت میں اس سے خدا کا مقدس کہا گیا ہے، جو ظاہر کرتا ہے کہ یہ خدا کی حقیقی ہیکل ہے۔ خدا اس کے لیے تباہی نہیں لاتا۔ دراصل مخالف مسیح اپنی مکروہات سے اسے تباہ کرتا ہے، لیکن اگر یہ خدا کا مقدس نہ ہوتا تو تباہ نہ ہوتا، کیونکہ یہ پاک ترین جگہ نہ ہوتی۔ یہ واضح ہو جاتا ہے جب ہم اس نبوت کے تناظر میں یسوع کے بیان کو دیکھتے ہیں، جب وہ مصیبت کے درمیان پیش آنے والے تمام واقعات کو تفصیل سے بیان کرتا ہے۔ متی 24:15 میں یسوع نے کہا، پس جب تم اس اجاڑنے والی مکروہ چیز کو، جس کا ذکر دانیل نبی کی معرفت ہوا، مقدس مقام میں کھڑا ہوا دیکھو تو جو یہودیہ میں ہوں وہ پہاڑوں پر بھاگ جائیں۔ تو یسوع اس کی تصدیق کرتا ہے کہ مصیبتوں کے دوران تیسری ہیکل ہوگی، اور وہ اسے مقدس مقام کے طور پر بیان کرتا ہے، جس کا واحد مطلب یہ ہے کہ یہ خدا کی مخصوص ہیکل ہے۔ پھر دوسرا تھسلنیکیوں 2:3 میں پولس بیان کرتا ہے کہ کیسے مخالف مسیح تیسری ہیکل کو تباہ کرے گا مصیبتوں کے وسط میں۔ لکھا ہے، اور جب تک گناہ کا شخص یعنی ہلاکت کا فرزند ظاہر نہ ہو، جو مخالفت کرتا ہے اور ہر ایک سے جو خدا کا معبود کہلاتا ہے اپنے آپ کو بڑا ٹھہراتا ہے، یہاں تک کہ وہ خدا کے مقدس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو خدا ظاہر کرتا ہے۔ یہ پھر تصدیق کرتا ہے کہ تیسری ہیکل یہاں پر موجود ہوگی اور یہ خدا کا مقدس کہلائے گی۔ اب دیکھیں مکاشفہ 11واں باب پہلی آیت۔ یہاں مصیبتوں کے دوران 2 گواہوں کی خدمت کو ترتیب کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ لکھا ہے، اور مجھے عصا کی مانند ایک ناپنے کی لکڑی دی گئی، اور کسی نے کہا کہ اٹھ کر خدا کے مقدس اور قربان گاہ اور اس میں عبادت کرنے والوں کو ناپ۔ پھر سے تصدیق ہوتی ہے کہ قربان گاہ کے ساتھ تیسری ہیکل ہوگی اور یہ خدا کا مقدس کہلائے گی۔ تو یہ تیسری ہیکل مصیبتوں کے لیے خدا کے منصوبے کا حصہ ہوگی، مگر یہ صرف 3.5 سال تک قائم رہے گی، اس سے پہلے کہ مخالف مسیح اسے تباہ کرے، جس کا مطلب ہے کہ خدا پرانے طریقوں کو بحال کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتا، جو بھی ان کی عبادت اور قربانی کا نظام تھا۔ خدا اس سارے نظام کو واپس لانے کا منصوبہ نہیں بناتا، یعنی تمام پرانا عہد نامہ اور قربانیاں، مگر نہیں، کیونکہ یہ صرف 3.5 سال کے لیے ہی ہوگا۔ خدا کا مقصد مختلف ہے۔
جو کہ سادہ لفظوں میں انجیل کے ساتھ اسرائیلیوں تک پہنچنا ہے کہ انہیں توبہ کرنے اور اسے بطور مسیح قبول کرنے کی آخری دعوت اور موقع دیا جائے۔ اس لیے تیسری ہیکل اسرائیل اور قوموں تک پہنچنے کے خدا کے منصوبے کا اہم حصہ ہے کہ آخری وقت میں انجیل کے ساتھ قوموں تک پہنچے۔ یہ خدا کے مقصد سے مطابقت رکھتا ہے کہ اسرائیل اور قوموں کے لیے روشنی ہو۔ تو تیسری ہیکل مصیبتوں کے پہلے حصے میں اسرائیلیوں تک پہنچنے کے لیے خدا کا ایک مخصوص کردہ طریقہ ہے۔ خدا اس محدود وقت میں اسرائیلیوں کو جانوروں کی قربانیاں چڑھانے دے گا، کیونکہ پرانے عہد نامے کی قربانیوں کی طرح یہ ظاہری طور پر یسوع مسیح کی قربانی کی علامت کے طور پر مددگار ہوں گی۔ بنیادی طور پر جانوروں کی قربانیاں کسی کو بھی کہیں بھی اور کسی بھی طریقے سے بچا نہیں سکتی، یہ صرف ظاہری اظہار ہے۔ تو خدا ان علامات کو دوبارہ استعمال کرے گا، اور یہ انتہائی ضروری ہے کہ خدا یہودیوں کو یاد دلائے کہ یہ صرف قربانی کے خون کے وسیلے ممکن ہے کہ آپ کے گناہ معاف کیے جائیں۔ جیسے یہودیت تقریباً 2000 سال بغیر ہیکل کے رہی، اور یہ بے خون مذہب بن گیا جہاں آدمیوں کی قربانیاں کام کرتی تھیں، جس کی جگہ نجات کی بنیاد کے طور پر خون کی قربانی نے لے لی۔ تو خدا کو انہیں پھر خون کی قربانی کے بارے میں یاد دلانا ہوگا تاکہ وہ اپنے گناہوں کے لیے مسیح کی قربانی کو سمجھیں۔ تو خدا اسرائیلیوں کو گواہی پہنچانے کے ایک حصے کے طور پر قربانی کی اجازت دے گا، مگر یہ گواہی واضح نہیں ہوگی، اور یہ ہیکل میں 2 گواہوں کی خدمت کے بغیر مکمل یا مؤثر نہیں ہو پائے گی، کیونکہ جب وہ قربان گاہ کے اوپر اپنی قربانیاں چڑھائیں گے تو یہ 2 گواہ مسیح کی گواہی دیں گے کہ وہ خدا کا بڑا ہے جو ان کے لیے پہلے ہی قربانی دے چکا کہ وہ اس پر ایمان رکھیں۔ ان 2 گواہوں کی خدمت اسرائیلیوں کو خدا کی طرف بلانے کے لیے روشنی ہوگی، جس کی نبوت زکریا 4 میں ہوئی، جہاں نبی ہیکل کی تعمیر نو کے خدا کے منصوبے کو بیان کرتا ہے۔ یہاں وہ دوسری ہیکل کی بات کر رہا تھا جو اس نبوت کے فوراً بعد زروبابل کے وسیلے دوبارہ تعمیر ہوئی تھی۔ پھر زکریا مستقبل بعید میں بھی دیکھتا ہے اور تیسری ہیکل کو دیکھتا ہے جہاں 2 مسیح یافتہ ہیکل کی خدمت کا اہم حصہ انجام دیں گے کہ پوری دنیا کے لیے روشنی ہو۔ آئیں زکریا سے اسے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، اور پوچھا تو کیا دیکھتا ہے؟ اور میں نے کہا میں ایک سونے کا شمعدان دیکھتا ہوں جس کے سر پر ایک کٹورا ہے اور اس کے اوپر 7 چراغ ہیں، اور ان 7 چراغوں پر ان کی 7 نلیاں، اور اس کے پاس زیتون کے 2 درخت ہیں، ایک تو کٹورے کی داہنی طرف اور دوسرا بائیں طرف۔ یہ دونوں زیتون کے درخت جو شمعدان کے داہنے بائیں ہیں کیا ہیں؟ لکھا ہے، اس نے کہا یہ وہ 2 ممسوح ہیں جو رب العالمین کے حضور کھڑے رہتے ہیں۔ یہاں پر اس نے شمعدان دیکھا، یعنی ہیکل کا منورہ، اور یہ دنیا کے لیے روشنی ہونے کی ہیکل کی خدمت کی نشاندہی کرتا ہے۔ پھر اس کے 2 منصوبے دیکھے جو منورہ پر تیل لگا رہے تھے تاکہ وہ پوری طرح سے چمکے، یعنی یہ 2 ممسوح خدا کی اس مخصوص کردہ ہیکل کی خدمت کا ایک خاص حصہ ہیں تاکہ اسے مؤثر بنائیں، جو نہ صرف اسرائیل بلکہ پوری دنیا کو روشنی دے۔ وہ رب العالمین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب مکاشفہ 11 میں زکریا کی اس نبوت کو لے کر دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ مصیبتوں کے دوران دونوں گواہوں کی خدمت کے وسیلے سے پوری ہوگی۔ آئیں مکاشفہ 11 سے پڑھتے ہیں، اور میں اپنے 2 گواہوں کو اختیار دوں گا اور وہ ٹاٹ اوڑے ہوئے 1260 دن تک نبوت کریں گے۔ یہ وہی زیتون کے 2 درخت اور 2 چراغ دان ہیں جو زمین کے خداوند کے سامنے کھڑے ہیں۔ اور اب آپ دیکھیں کہ یہ زکریا 4 کا حوالہ ہے۔ ہم نے دانیل 9:27 میں دانیل کا 70واں ہفتہ دیکھا کہ مخالف مسیح کا معاہدہ 70ویں ہفتے کا آغاز ہوگا اور تیسری ہیکل کی خدمت کا۔ مکاشفہ 11واں باب بتاتا ہے کہ 2 گواہ ہیکل کی خدمت کا لازمی حصہ ہیں، کیونکہ جیسے ہی ہیکل کو متعارف کروایا گیا 2 گواہوں کو بھی متعارف کروایا گیا۔ اس لیے یہ 2 گواہ 70ویں ہفتے کے پہلے آدھے حصے میں خدمت کریں گے، جبکہ یہ ہیکل خدا کے مقدس کے طور پر موجود ہوگی، کیونکہ وہ اس ہیکل کی خدمت میں اہم کردار ادا کریں گے۔ یہ مصیبتوں کے دوسرے آدھے حصے میں ممکن نہیں ہو سکتا،
جبکہ مخالف مسیح ہیکل کو تباہ کر چکا ہوگا اور اسے اپنی ہیکل بنا چکا ہوگا۔ تو یہ دو گواہ 70ویں ہفتے کے آغاز پر خدمت کو شروع کریں گے، مخالف مسیح کے عہد کے فوراً بعد، اور اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ 7ویں مہر کھولی جائے گی اور پھر پہلا نرسنگا پھونکا جائے گا اور 1,40,000 اپنی خدمت کا آغاز کریں گے۔ اس وقت میں بہت سے واقعات رونما ہوں گے۔ 7ویں مہر کھلے گی، پہلا نرسنگا پھونکا جائے گا، 1,44,000، اور اب دو گواہ اپنی خدمت کا آغاز کریں گے اور وہ ہیکل کی خدمت کا حصہ بنیں گے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ دو گواہ دوسرے حصے میں ہوں گے، مگر میں نے آپ کو بتایا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ گواہ 1,260 دن تک خدمت کریں گے، یعنی 3.5 سال تک، اور وہ اسرائیل اور دنیا کو بلائیں گے کہ خدا کے پاس آئیں۔ یہ 3.5 سال 360 دنوں کے اعتبار سے ہیں، جو کہ دراصل وقت کا پیمانہ ہے۔ بعض اوقات ہم اسے آدھے وقت کے طور پر استعمال کرتے ہیں، 3.5 سال۔ اور یہ دو گواہ دانیل کے 70 ہفتوں کے پہلے حصے میں خدمت کریں گے۔ تو یہ دو گواہ دانیل کے 70ویں ہفتے کے آغاز پر خدمت کریں گے، جب ہیکل کام کر رہی ہوگی، جو کہ مسیح کی آمد کے آخری 7 سال ہوں گے، اور یہ پہلے حصے میں 3.5 سال تک جاری رہے گا۔ وہ ہیکل پر غلبہ پائیں گے اور اس سے نکلنے سے انکار کریں گے، کیونکہ اگر کوئی انہیں نقصان پہنچانا چاہے گا تو وہ منہ سے آگ نکالیں گے اور دشمن کو تباہ کریں گے۔ جیسے میں نے بتایا، وہ انجیل کی منادی کریں گے اور وہ پہلے 6 نرسنگوں کی عدالت کی آفتوں کا اعلان بھی کریں گے۔ 6 آیت دیکھیں، ان کو اختیار ہے کہ آسمان کو بند کر دیں تاکہ ان کی نبوت کے زمانے میں پانی نہ برسے، اور پانیوں پر اختیار ہے کہ انہیں خون بنا ڈالیں، اور جتنی دفعہ چاہیں زمین پر ہر طرح کی آفتیں لائیں۔ پھر لکھا ہے، جب وہ اپنی گواہی دے چکیں گے تو وہ حیوان جو اتھا گڑھے سے نکلے گا، جو کہ مخالف مسیح ہے، ان سے لڑ کر ان پر غالب آئے گا اور ان کو مار ڈالے گا، اور ان کی لاشیں اس بڑے شہر کے بازار میں پڑی رہیں گی، جو روحانی اعتبار سے سدوم اور عمورہ کہلاتا ہے، جہاں ان کا خداوند بھی مصلوب ہوا تھا۔ اور پھر آگے کچھ اس طرح سے لکھا ہے، اور امتوں اور قبیلوں اور اہل زبان اور قوموں میں سے لوگ ان کی لاشوں کو 3.5 دن تک دیکھتے رہیں گے، اور ان کی لاشوں کو قبر میں نہ رکھنے دیں گے، اور زمین کے رہنے والے ان کے مرنے سے خوشی منائیں گے اور شادیانے بجائیں گے اور آپس میں تحفے بھیجیں گے، کیونکہ ان دونوں نبیوں نے زمین کے رہنے والوں کو ستایا تھا۔ اب اس کی بڑی کم منطق ہوگی جب یہ 100 سال پہلے پڑھا جاتا ہوگا، مگر اب جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے اس کی کامل منطق ہے کہ کیسے ساری زمین کے لوگ 3.5 دن تک ان لاشوں کو دیکھ پائیں گے، جب تک کہ ٹی وی کیمرے نہ لگے ہوں، اور یہ نظام ان کی لاشوں کو پوری دنیا تک لے جائے گا۔ اور پھر تمام دنیا کے لوگ ان دو شخصوں پر کیوں الزام لگائیں گے، کیوں انہیں ماریں گے اور اذیت دیں گے، جب تک کہ گزشتہ 3.5 سال انہوں نے ٹی وی کیمرے کے ذریعے دنیا میں منادی نہ کی ہوگی، ہر نرسنگے کے پھونکے جانے سے پہلے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے کامل طور پر ہر چیز پوری اترتی ہے جب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ 7ویں مہر 70ویں ہفتے کے آغاز کے دن ہی کھولی جائے گی۔ نمبر 1، اسرائیلی مخالف مسیح کے ساتھ عہد باندھیں گے، جو 70 ہفتے یعنی آخری 7 سالوں کی وجہ بنے گا، اور یہ عہد انہیں اجازت دے گا کہ ہیکل میں عبادت کریں۔ نمبر 2، خدا فوراً فضل کے ساتھ اس کا جواب دے گا، ہیکل پر غالب آنے اور 2 گواہوں کو بھیجنے کے وسیلے، کہ وہ اسی لمحے اپنی خدمت کا آغاز کریں، اور ان کی یہ خدمت 70ویں ہفتے کے پہلے آدھے حصے تک جاری رہے گی۔ نمبر 3، خدا جواب میں عدالت بھی کرے گا، 7ویں مہر کھلنے اور پہلا نرسنگا پھونکے جانے کے وسیلے۔ اور چونکہ یہ سب ایک ہی دن ہوگا تو ہم دیکھیں گے کہ کیسے کامل طور پر یہ کام کرے گا، کیونکہ ان 2 گواہوں کا پہلے دن کا عمل پہلے نرسنگے کی عدالت کا اعلان کرے گا۔ اور یاد رکھیں کہ وہ اپنی خدمت کا آغاز اسی دن کریں گے جب 7ویں مہر کھولی جائے گی، تو وہ ہیکل کی پہاڑی پر ظاہر ہوں گے اور پہلے نرسنگے کی عدالت کا اعلان کریں گے۔ اور اس کے فوراً بعد ہم یہ دیکھتے ہیں
کہ آسمان سے نرسنگے کی عدالت نازل ہوگی اور پھر وہ اسی طرح باقی 6 نرسنگوں کی عدالتوں کا اعلان کریں گے اپنی 3.5 سالہ خدمت کے دوران۔ تو ان 2 گواہوں کے پہلے دن کی خدمت کا پہلا عمل پہلے نرسنگے کی پہلی عدالت کا اعلان ہوگا۔ وہ مصیبتوں کے پہلے حصے میں پہلے 6 نرسنگوں کا بھی اعلان کریں گے، کیونکہ 7واں نرسنگا ان کی خدمت کے دوران نہیں پھونکا جائے گا، بلکہ یہ ان کے مرنے اور پھر 3.5 دن تک وہاں پر پڑے رہنے اور پھر آسمان پر اٹھائے جانے کے فوراً بعد پھونکا جائے گا، یعنی تب 7واں نرسنگا پھونکا جائے گا۔ 7واں نرسنگا دراصل مصیبتوں کے آخری 3.5 سالوں میں مسلسل پھونکا جائے گا، اور آخر میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ 7ویں مہر 7 نرسنگوں کے ساتھ روکی جائے گی جب تک کہ 1,44,000 پر مہر نہ ہو جائے، اور پھر 1,44,000 بھی اپنی خدمت کا آغاز کریں گے جب 7ویں مہر کھولی جائے گی۔ اسی وقت جب 2 گواہ خدمت کا آغاز کریں گے تو ہر چیز ایک دوسری سے جڑی ہے۔ جب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ 7ویں مہر کھولی گئی ہے، اسی لمحے زمین پر مخالف مسیح کے عہد پر دستخط کیے جائیں گے۔ یسوع نے کہا، اگر تم میرے کلام میں قائم رہو تو پھر تم میرے حقیقی شاگرد ہوگے اور تم سچائی کو جانو گے، اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ ہماری رویا یہ ہے کہ انجیل کی تعلیمات کو دنیا کے آخر تک لے جایا جائے۔ ہمارے لیے ممکن بنائے گا ہماری ویب سائٹ oxfordbiblechurch.co.uk پر آپ جان سکیں گے کہ آپ معاشی طور پر ہماری کیسے مدد کر سکتے ہیں۔ اگر آپ مکاشفہ کی کتاب میں سے ہمارے پروگرام سے برکت پا رہے ہیں اور مزید گہرائی میں جاننا چاہتے ہیں تو میرے پاس یہ CD سیریز موجود ہے جس میں میں نے بڑی گہرائی سے بیان کیا ہے۔ ہر باکس میں 7 یا 8 سیریز ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب حصہ اول، مکاشفہ کی کتاب حصہ دوم، مکاشفہ کی کتاب حصہ سوم۔ ہم نے مکاشفہ کی پوری کتاب پر بات کی ہے، اور آپ آیت با آیت اس پوری کتاب کو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، اور آپ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں اس سے سمجھنے کا عظیم استحقاق پائیں گے جو کہ جلد ہونے والا ہے۔ ہم مکاشفہ کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ Shekinah Bible Ministries were founded by Dr. Tahira Salim and Reverend Dr. Asher Salim on 27th October 1998. The foundation of organization was laid by Reverend Dr. Shahid Siraj Deen, who was called home by God on 14th Feb 1998. The organization commenced its working through Bible Institute and then by the grace of God developed following establishments: Shekinah Bible Church, Shekinah Sunday School, Shekinah Movie Society, Shekinah Messaging Services, Shekinah Adult Youth, Daughters of Shekinah, Shekinah Bible Institute, Shekinah News, Shekinah Medical Camp, Shekinah EMAG,